लाहौर के थाना निश्तर कॉलोनी में 23 तारीख को असर की नमाज के वक्त एक साहब तशरीफ लाए जिनका नाम है सैयद हैदर अली शाह गिलानी। सैयद हैदर अली शाह गिलानी एक दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त थी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 ए के तहत और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका इस कानून के तहत ये दरख्वास्त उन्होंने दी शौकत अली को। शौकत अली जो पुलिस का अहदेदार है, ये शौकत अली सब इंस्पेक्टर है और इस सब इंस्पेक्टर शौकत अली से दरख्वास्त की गई कि कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर रजब बट के खिलाफ उनकी दरख्वास्त है जिसे दायर किया जाए। ये दरख्वास्त दायर हो गई, ये FIR दर्ज हो गई। अब इस FIR में क्या है, रजब बट ने क्या किया है, रजब बट के साथ क्या किया जाए, रजब बट अब क्या कर रहा है, मामला कितना हसास है और रजब बट को माफ़ी मांगने का तरीक़ा आता है या नहीं आता, ये भी हमारे यहाँ एक बहस हो रही है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। मामला हसास है, संजीदा नौइयत का है, इसलिए इसको फैमिली व्लॉगिंग जैसे कैंसर की तरह, इसलिए इसको किसी मीम की तरह, किसी यूट्यूब वीडियो की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये बहुत संजीदा नौइयत का मामला है, इसलिए इसको इंतहाई संजीदगी के साथ डील किया जाना चाहिए। रजब बट, मैं और आप जानते हैं, पाकिस्तान का शायद इस वक्त नंबर 1 यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगिंग करने वाला नौजवान। अब से कुछ 6-7 महीने पहले मैं DHA कराची में अपने दफ्तर से, जिसे हमने बंद कर दिया, वहाँ कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, वहीं गाड़ी वगैरह चोरी हो गई, कुछ दीगर मसाइल थे, उस दफ्तर को हमने बंद कर दिया। बहरहाल मैं उस दफ्तर से वापस आ रहा था और मेरी मंजिल थी नॉर्थ नज़माबाद। मैं जिस इन ड्राइव के ड्राइवर के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, वो मुझे जानने के बाद रजब बट के बारे में बताने लगा कि यूट्यूबर तो रजब बट है। मैंने सिर्फ 6-7 महीने पहले तक रजब बट का नाम नहीं सुन रखा था। तो मैंने उससे कहा, रजब बट कौन है? उसने मुझे बताया कि अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं और रजब बट को नहीं जानते तो फिर आप कैसे यूट्यूब पर काम करने वाले सहाफ़ी हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने मोबाइल पर खोलकर मुझे रजब बट की वीडियोस दिखाई। मैंने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देखे तो मैं और हैरान हुआ कि मैं वाकिफ़ ही नहीं था। फिर मैंने उसके डेली व्यूज़ देखे तो मैं और हैरान हुआ कि वो डेली कभी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज़ हासिल कर रहा था और उसकी वीडियो से अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत वायरल है। कुछ दिनों के बाद हमें एक लिस्ट नज़र आई। ये लिस्ट BBC ने पब्लिश की और BBC ने बताया कि यूट्यूब ने पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर किस जगह कौन स्टैंड करता है, उनकी रैंकिंग क्या है, ये लिस्ट जारी की है। और यूट्यूब ने अपनी इस लिस्ट में जिसको नंबर 1 पे जगह दी वो रजब बट था। इस लिस्ट में ऐसे नाम जो मुतनाज़े हैं, ऐसे नाम जो गैर मुतनाज़े हैं, सभी मौजूद थे, लेकिन रजब बट का नाम सबसे ऊपर था। तो मैं ये बता रहा था कि मैं इस नौजवान से कुछ 6-7 महीने पहले तक वाकिफ़ भी नहीं था, जबकि पाकिस्तान आधे से ज़्यादा इस नौजवान को ना सिर्फ ये कि जानता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पसंद करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हेट करते हैं रजब बट से। इस रजब बट के खिलाफ ये जो अली हैदर शाह गिलानी हैं, इनकी दरख्वास्त, इस दरख्वास्त में लिखा हुआ क्या है, इस पर हम ज़रा सा आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन ये जो कानून है 295 A, 295C हमारे यहाँ बहुत ज़ेर बहस रहता है। गालिबन 298, 295, 96, 97, 98 इनकी ज़ेली दफ़ात ABC वग़ैरह, ये तौहीन मज़हब से मुताल्लिक़, दिल आज़ारी से मुताल्लिक़, मजहबी मामलात से मुताल्लिक़ हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा ही है। अब ये नुक्ता याद रखिएगा कि भारत में भी ऐसा ही है। 295 का मामला, भारत में एक बड़ा मशहूर सिंगर अभी कुछ अर्सा पहले वफ़ात पा गया, उस पर हमला हुआ था, उसकी जान ली गई, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला ने गाना गाया, गाना था 295, और रजब बट के वकील ने इस गाने का हवाला अदालत के सामने भी दिया है। माजरा है क्या, अब तफसील से तमाम पिक्चर आपके सामने पेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। रजब बट की एक वीडियो है, वो बड़ी वायरल हुई, जिसमें रजब बट नमाज पढ़ रहा था, उसकी वालदा किसी बारे में पूछ रही थी। ऐसी वीडियो बहुत लोगों ने बनाई है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, जहां बीवी शौहर से पूछ रही है बताओ ये कौन है, किसी खातून के बारे में, और वो नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। माँ बेटे से पूछ रही है
کوئی کسی سے کچھ سوال کر رہا ہے اور اس جواب سے بچنے کے لیے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر ایک کے بعد ایک وہ نماز پڑھے چلا جا رہا ہے. اور یہ صرف ہمارے ہاں کی نہیں ہے, آپ کو یہ ویڈیوز غیر ملکی کنٹینٹ کریٹرز کی بھی مل جائیں گی, انڈینز کی بھی, مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی بھی, جو ایسی ویڈیوز بنا چکے ہیں. ہمارے ہاں یہ بعد میں بنی ہے. اب اس ویڈیو پر اعتراض ہے اور یہ اعتراض درست ہے کہ نماز جیسی سنجیدہ چیز کا, مذہبی فریضے کا, اس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور بار بار نماز پڑھی جا رہی ہے اور سوال سے بچنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. اس پر اعتراض ہوا اور یہ ویڈیو بہت لوگوں نے پاکستان میں بنائی. کسی پر بھی ایسا اعتراض نہیں ہوا, اتنا سنگین مقدمہ درج نہیں ہوا. رجب بٹ پہ اس لیے ہوا کہ رجب بٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی سی چیز کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کر دے تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہی چیز بہت بڑا چینل, بہت بڑا شخص کر دے تو فرق پڑے گا. یہی معاملہ رجب بٹ کے کیس میں ہوا اور رجب بٹ پہ 295 کا مقدمہ درج کرنے کی بات ہو گئی. اب جب یہ ہو گیا اور رجب بٹ کے خلاف TLP تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے وہ نعرہ بھی لگایا جو نعرہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے, اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے, یہ نعرے لگانے والوں کا, کسی جگہ جمع ہو جانے والوں کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا اور آپ خود قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی شخص کی زندگی کا خاتمہ کر دیں. یہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن رجب بٹ کے خلاف معاملہ یہاں تک پہنچا, ان نعروں تک پہنچا. تو رجب بٹ کے وکیل نے عدالت میں یہ بتایا کہ رجب بٹ سدھو موسے والا کے فالوور ہیں اور سدھو موسے والا نے یہ گانا گایا تھا 295, اور 295 بھارت میں بھی مذہبی مقامات کی حرمت سے متعلق ہے. ہمارے یہاں گورا قانون بنا کر گیا تھا. یہ جو پینل کوڈ ہے نا, تعزیرات ہند دفعہ فلانا فلانا اور یا پھر تعزیرات پاکستان دفعہ فلانا فلانا, اپنے ہم دیکھتے 302 پاکستان میں بھی قتل کی دفعہ ہے, وہاں پر بھی ہے 402, یہاں پر بھی فراڈیا ہے, وہاں پر بھی فراڈیا, اور 295 وہ وہاں پر بھی یہاں پر بھی کم و بیش ایک ہی جیسے معاملات سے متعلق ہے. تو رجب بٹ پہ 295 لگ رہی ہے. اب جب رجب بٹ پہ 295 لگنے کی بات ہوئی تو پھر یہ سامنے آیا کہ رجب بٹ 295 نام کا پرفیوم لانچ کر رہا ہے. اب یہ جو 295 نام کا پرفیوم لانچ کرنا ہے, اس پر اور زیادہ واویلا مچا کہ یہ کون سا مذاق ہے. یعنی آپ کے خلاف ایک قانون آ رہا ہے اور آپ اس قانون کو خاطر میں نہیں لاتے, آپ یہ بتا رہے ہیں. وہ قانون جو مذہب سے متعلق ہے آپ اس کو خاطر میں نہیں لاتے, آپ یہ بتا رہے ہیں. یہ اعتراض اٹھنے لگا. رجب بٹ کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ان کا نام نامی ہے, اور 295 ان کا نام نہیں ہے. 295 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک قانون کا نمبر ہے, تو اس لیے 295 کہنا یہ توہین نہیں ہے. میرا خیال ہے وکیل صاحب یہاں ایک ٹیکنیکل چیز سے کھیل رہے ہیں. بہرحال رجب بٹ کو ممکن ہے نہ پتا ہو کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے, نوجوان ہے, اور بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو بے تحاشا دولت, بے تحاشا طاقت اور بے تحاشا شہرت مل جائے تو پھر کنٹرول رہنا چاہیے. اس کم عمری میں اس لیول آف ایکسپوجر کے ساتھ یہ دولت مل گئی, یہ طاقت مل گئی, اور نوجوانی کا نشہ ہے, وہ نوجوان یہ غلطی مزید کر گیا اور اس نے یہ 295 پرفیوم بھی لانچ کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا. رجب بٹ اپنے سامنے قرآن پاک رکھ کر بیٹھا اور اس نے پھر معافی مانگی, اللہ رب العزت کے واسطے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے قصیدے بھی کہے جو کہنا چاہیے, ان کی شان بیان کی اور کہا کہ وہ معافی مانگتا ہے. پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے, اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اہل بیت اطہار سے, اصحاب رسول سے, اللہ رب العزت کی ذات سے, دین اسلام سے محبت کرنے والا نوجوان ہے, اور اسے معاف کر دیا جائے. اس کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, اس نے اس 295 نامی پرفیوم سے جان بھی چھڑا لی کہ میں معافی مانگتا ہوں, اس کی فروخت بند کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 فلم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. آپ جب گوگل سرچ کا یہ لنک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 295 رجب بٹ .pk سے لانچ کیا گیا تھا. تو یہ
وہ لنک آپ کو بتاتا ہے. لیکن جب آپ ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ جو رجب بٹ نے اپنی معافی میں کہا کہ میں اس سے بھی جان چھڑاتا ہوں, یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, تو اب رجب بٹ کی ویب سائٹ پر اس لنک پر جب آپ جا کے کلک کرتے تو آپ کو ایرر 404 نظر آتا ہے, یہ ہٹا دیا گیا ہے, اوپس لکھا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ جو رجب بٹ نے کہا تھا اس کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس نے عمل درآمد اور اس کی ٹیم نے عمل درآمد بھی شروع کر دیا. پاکستان میں ایک بحث ہو رہی ہے کہ رجب بٹ شاید ملک سے فرار بھی ہو چکا ہے. میں ان تمام چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے. ہجوم جائے, رجب بٹ کی جان لے لے, رجب بٹ کو اٹھائیں, اٹھا کے ڈالیں, عدالت میں پیش کریں, کچھ نہ سنیں, اور رجب بٹ کو فوری طور پر اس گناہ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کوئی سزا کا اعلان کریں اور تب اس کی جان لے لیں ہم. کیا یہ کیا جائے؟ یا رجب بٹ جس نے معافی مانگ لی ہے, قرآن پاک سامنے رکھ کر معافی مانگ لی ہے, اللہ رسول کی حرمت کی قسمیں کھاتے ہوئے معافی مانگ لی ہے, اسے معاف کر دیا جائے. کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک رجب بٹ کو مزید احساس دلانا چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کو احساس ہے, مزید احساس دلانا چاہیے اسے. جس طرح گوروں کے دیس میں ہوتا ہے, دنیا کے کئی اور ملکوں میں ہوتا ہے, بعض اسلامی ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ کمیونٹی سروس کی بھی سزا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسے کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا بھی دے دی جائے, لیکن کمیونٹی سروس کی سزا دی جاتی ہے جس سے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. تو رجب بٹ کو ایک تو کوئی سزا دی جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے, مزید احساس ہو. دوسرا, رجب بٹ کی جو معافی ہے یہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو قبول کرنی چاہیے. کیوں؟ پہلی بات, معافی اللہ رب العزت بھی قبول فرماتا ہے. تو ایک بڑا خوبصورت میں نے کہیں شعر سنا تھا, در معافی کے عین اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے, تیرے لیے میں کھلا ہوں جب تک بدن یہ روح سے ملا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت بالکل آخری لمحے تک بھی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو ایک, جب یہ اللہ کی سنت ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک, معافی قبول کرنی چاہیے. دوسرا, رجب بٹ کو معافی مزید بھی مانگنی چاہیے, اور خود میں یہ سمجھوں گا کہ رجب بٹ کو اس معافی کو ذرا اور بہتر انداز میں بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. کیسے؟ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ دیتا ہوں. ہم نے دیکھا تھا مفتی طارق مسعود صاحب غالباً کینیڈا میں تھے, ان سے ایک غلطی ہوئی تھی, گرامر والی وہ بات کر رہے تھے, اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگی, ایک سے زائد بار معافی مانگی. غالباً ایک معافی مانگ کے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا, دوبارہ معافی مانگی, کیونکہ مفتی منظور مینگل صاحب نے ان کی معافی جو ہے وہ قبول بھی نہیں کی تھی, اور انہوں نے مشورہ دیا تھا ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ معافی دوبارہ مانگیے, کس طرح سے مانگنی ہے, آپ نے ٹھیک نہیں کیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے دوبارہ معافی مانگی, اور ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جامعۃ الرشید کے سربراہ انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب کی اب معافی قبول کر لی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے ایک بار کچھ کہہ گئے تھے, اس پر بھی انہوں نے معافی مانگی تھی. تو معافی قبول کی جاتی ہے, تو معافی قبول کرنی چاہیے. 2 ہو گئے نقطے. تیسرا, ہم نے کیا دیکھا ہے, ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سنگر بھی ہیں, وہ نعتیں بھی پڑھتی ہیں, کیلیگرافی بھی کرتی ہیں, پینٹنگز بھی بناتی ہیں, انہوں نے تھوڑی بہت اداکاری بھی کی ہے, رابی پیرزادہ صاحبہ. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس پہ جو کچھ تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کے بعد رابی پیرزادہ صاحبہ نے معافی مانگی, سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگی. سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگنے کے بعد رابی پیرزادہ صاحبہ گئیں اللہ کے گھر, اور انہوں نے وہاں جا کر نہ صرف یہ کہ دوبارہ معافی مانگی, انہوں نے رجوع کیا, اور بہت سے پیغامات انہوں نے دیے. ان کے بارے میں بعد میں بھی کچھ کنٹروورسیز ہوئیں جن کی ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں, لیکن رابی پیرزادہ صاحبہ نے معافی مانگی, اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بالکل اپنے کام میں ایک 360 ڈگری کا چینج لے کر آئی ہیں, اور رابی پیرزادہ صاحبہ جو ہیں وہ اب کیلیگرافی کر رہی ہیں, تصاویر بنا رہی ہیں, پینٹنگز کر رہی ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں, خیر کے کام کر رہی ہیں. رابی پیرزادہ کی معافی بھی اس معاشرے نے قبول کر لی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رابی پیرزادہ صاحبہ کے علاوہ ایک مذہبی شخصیت ہیں, انہوں نے, میں ان کا نام نہیں لے رہا, عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں بہت پہلے ایک جملہ کہا. اس جملے پر عامر لیاقت صاحب نے, اس ٹرانسمیشن میں موجود لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ رجوع کیجیے, آپ معافی مانگیے, آپ نے غلطی کی ہے. وہ ٹرانسمیشن سے بھی اٹھا دیے گئے, مزید ٹرانسمیشن میں نہیں بٹھائے گئے. اس کے بعد وہ کافی دنوں تک ہمیں نظر نہیں آئے ٹیلی ویژن پر. پھر انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، معافی مانگی، انہوں نے عمرہ ادا فرمایا، معافی مانگی، واپس آئے، اس معافی کا اعلان کیا، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، معافی مانگی، اور اس کے بعد ان کی وہ معافی بھی قبول کر لی گئی۔ تو یہ ہمارے سامنے مختلف مثالیں موجود ہیں، لوگوں کی معافی قبول کی گئی ہے۔ رجب بٹ نوجوان ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کی غلطی پر اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس کو معاف کیا جانا چاہیے۔ رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ لاہور میں، پنجاب میں، ملک بھر میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے سامنے دوبارہ اس عمل کو دہرائیں، معافی مانگیں، اور ان سے بھی درخواست کریں کہ میری جانب سے آپ لوگوں سے درخواست کریں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، آپ بھی درخواست کر دیجئے کہ میری معافی قبول کر لی جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ جذبات ٹھنڈے ہونے میں مدد ملے گی، وگرنہ کسی بھی شخصیت کی معافی کی درخواست رجب بٹ کے اس عمل کے بعد وہ حیثیت نہیں رکھتی جو رجب بٹ نے خود کر لی ہے کہ قرآن اٹھا کر اس سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے یہ عمل بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں معافی قبول کر لینی چاہیے، سب کو معافی قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ میں اور آپ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رجب بٹ کو یہ موقع دینا چاہیے، ایک بہت بڑا کنٹینٹ کریٹر ہے، اس کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس فالوئنگ کو ذرا بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع ملے۔ یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے لوگوں کی اس سے کنیکٹڈ، تو ممکن ہے کہ وہ اب اپنی غلطیوں پر رجوع کرے اور اپنے کانٹینٹ میں بھی کچھ چینجز لے کر آئے، اور کچھ چینجز لانے کے بعد رجب بٹ اپنی کانٹینٹ کو ذرا اور بہتر کرے۔ یہ فیملی ولاگنگ باقاعدہ طور پر ایک کینسر قرار دیا جاتا ہے، اس میں بہت سی حدود کا، بہت سے لحاظ ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو فیملی، خواتین، مختلف چیزیں ہیں، پردہ ہے، چادر ہے، چار دیواری ہے، تقدس، ان سب کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہ سب چھوڑے اور اپنے کانٹینٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کر لے، تو ایک بہتر کام ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو یہ موقع دینا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے دو چیزیں کر دی ہیں، وہ پرفیوم اس کی فروخت بند کر دی ہے، وہ ویڈیو اس پر معافی مانگ لی ہے، اپنے عمل پر معافی مانگ لی ہے، رجوع کرنے کو تیار ہے۔ تو موقع ہم سب کو دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب اس سے پہلے یہ موقع دے چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ہمارے سامنے ایک چیز اور آئی ہے کہ رجب بٹ، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ملک سے بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب گئے ہیں۔ وہ سرزمین مقدس پہنچ کر بیت اللہ پہنچے، انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اور رجب بٹ نے وہاں صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے ہوئے معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مقدس مقام پر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اور رجب بٹ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو کیا ہے اس پر معافی مانگی ہے، پھر مانگتے ہیں۔ انہیں حکومت پنجاب اور پاک فوج انصاف دلوائے۔ رجب بٹ نے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے یہ بات کی اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے۔ رجب بٹ نے اپنی بات کے آغاز پر درود پاک اور پھر کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ میرا مال، میری جان، والدین، اولاد اور خون کا ایک ایک قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری جان، میری مال، میرا ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ رجب بٹ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں، میں اس پاک جگہ پر حلف لے کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، جو ہوا لا علمی میں ہوا، میں معافی مانگتا ہوں۔ میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔